बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज एक ख्याल आ रहा था कि ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि हमें जब दुआ मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना वास्ता देना पड़ता है और उस वास्ते और वसीले से दुआ करनी पड़ती है। वसीले को हम लोग समहाउ किसी और सेंस में लेते हैं जो कि कोई बहुत अच्छी सेंस नहीं है, इसलिए कि कल जो एक वाक़या हुआ है बड़ा खौफनाक सा, जिसमें एक बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया गया, वो भी एक ऐसे ही हम वसीले वास्ते ढूंढ रहे होते हैं ना, जाली आमिर और पी टाइप के लोग, उसी हवाले से हमने देखा जो कि कभी फेल है। लेकिन इस वक्त उसको साइड पे छोड़ते हुए जो चीज़ मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रही थी। तो जब हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और कहते हैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह, अगर मैंने कोई भी अच्छा काम किया हो और अगर कोई भी ऐसा काम है जो तुझे पसंद हो तो उसके सदक़े से, उसके वास्ते से हमारी ये फ़लाँ मुसीबत जो है ये दूर फरमा दे, फ़लाँ हाजत जो है वो पूरी कर दे, हमारी फ़लाँ जो ज़रूरत है उसमें पूरा कर दे, फ़लाँ जो मुश्किल है उसको दूर कर दे, हल कर दे, आसान कर दे। करते हैं ना हम ऐसा बहसियत मुसलमान के, हम सब यकीन रखते हैं इस चीज़ के ऊपर और इस एक मामले के ऊपर। इस मामले में एक हदीस मुबारका जो है जो कि इमाम बुखारी और सही मुस्लिम दोनों से मुसद्दिका है और दोनों से रिवायत है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 आदमी जो सफ़र कर रहे थे, एक दफ़ा एक गार में पनाह ली उन्होंने बारिश की वजह से, और गार के धाने पर, उसके मुँह पर इतना बड़ा सा पत्थर आ गया कि उसके अंदर फंस गए। अब जब फंस गए तो इसी तरह से वो तीनों जो हैं बेआसरा, बेयार मददगार, तो उन्होंने पुकारा अपने रब को, और जब रब को पुकारने लगे तो उन्होंने मुख्तलिफ अपने अच्छे कामों के वास्ते जो हैं वो दिए ताकि अल्लाह ताला की मदद जो है वो शामिल हाल हो। तो जो पहला शख्स था उसने जब रब को पुकारा तो उसने कहा क्या मेरे परवरदिगार, तुझे मालूम है ना कि मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े हैं और जब मैं अपनी बकरियों को दूध चरा कर उनका दूध लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो वो सो चुके थे, लेकिन मैंने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा और कि वो बेआराम ना हो, और सारी रात मैं इस इंतज़ार में रहा कि कब वो उठे तो पहले मैं दूध उन्हें पिलाऊं और उसके बाद अपने बच्चों को और अपने अहल याल को और अपने बाकी जो बीवी है या बाकी जो घर के अफराद हैं उनको दूं। ना वो उठे ना वो दूध पिया, मैं सारी रात इसी इंतज़ार में जो है वो मैंने सर्फ की, गुजारी। तो अगर आप समझते हैं कि मेरा ये काम आपकी रज़ा के लिए था तो ये मुश्किल जो है इसे टाल दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक पत्थर सरका, लेकिन इतना नहीं सरका कि तीनों लोग जो है बाहर निकल सके। तो दूसरा शख्स जो है उसने अपने जिस काम का वास्ता दिया वो था कि परवरदिगार तुझे पता है ना कि मुझे मेरी एक कज़न, मेरी एक जो खातून है बहुत पसंद थी, और इतनी पसंद थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और फिर एक वक्त जबकि मैंने उसे दावत गुनाह दी तो उसने ये कहकर, जबकि बिल्कुल जो है मुमकिन नहीं था कि मैं अपने आप को रोक सकता, उसने मुझे जब आपका वास्ता दिया और उसने कहा कि अल्लाह के वास्ते तुम इस गुनाह से बाज आओ, तो मैं रुक गया और मैंने खुद को रोक लिया। अगर आप समझते हैं कि ये काम मैंने आपकी रज़ा के लिए किया था तो इस मुश्किल को टाल दें और ये गार का जो दरवाज़ा है, ये जो पत्थर है, ये सरक जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक पत्थर सरका, लेकिन अभी भी इतनी जगह नहीं थी कि तीनों लोग वहाँ से निकल सके। तो तीसरा जो शख्स है उसने अपने जिस अच्छे काम का वास्ता दिया वो ये था कि आपको मालूम है ना ऐ मेरे रब कि जब मैंने मजदूरी, कुछ लोगों की जो है उजरत पे मजदूर लिए और सब लोगों की मजदूरी अदा कर दी, एक शख्स जो है वो मजदूरी लिए बिना ही चला गया, तो उसके पैसे मेरे पास पड़े रहे। उन पैसों को मैंने कारोबार में लगाया और उस कारोबार से मैंने बेतहाशा मुनाफा कमाया। लेकिन बहुत अरसे के बाद वो शख्स अचानक मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे मेरी मजदूरी थी तुम्हारे पास, मुझे वो चाहिए है। तो मैंने उसे कहा कि जो कारोबार है, ये जो चीज़ें तुम देख रहे हो, ये माल मवेशी, ये ऊँट, ये जानवर, ये बकरियाँ, ये सब तुम्हारे उसी माल से है, सो ये सब तुम्हारा है। तो उस शख्स ने वो सब का सब लिया और वहाँ से चला गया और मैंने उसको ले जाने दिया। तो यार मेरे रब, अगर आप समझते हैं कि काम मैंने आपकी रज़ा के लिए किया तो फिर इस मुश्किल को दूर कर दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक गार के जो धाना है उससे वो पत्थर हट गया, दरवाज़ा जो है वो खुल गया और तीनों लोग जो है वो बाहर निकल आए। मैं कल से सोच रही हूँ कि ज़िंदगी में कभी हमें अपने किसी ऐसे काम का वास्ता देना पड़े और अपने रब को पुकारना पड़े तो वो कौन सा काम होगा जिसका वास्ता मैं दूंगी, जिसका वास्ता आप देंगी? वो कौन सा काम होगा जो हमने इतना बेलौस होकर, इतना मुखलिस होकर अपने रब के लिए किया होगा? वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिस पे हम सोच सकते हैं कि हमारा रब जो है वो हमारी कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी जो है वो ज़रूर टाल देगा, और किसी न किसी ऐसी मुश्किल में जहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल बेबस और बेयार और मददगार पाएंगे, वहाँ से निकलने के लिए कोई ऐसा गैबी मदद जो है वो भेजेगा। सोचने की बात है, ऐसा कौन सा काम होगा पूरी ज़िंदगी के बहुत सारे माह साल में, बहुत सारे दिनों में? वो कौन सा ऐसा काम है जो कि आपने और मैंने किया है? मैं तो कल से सोच रही हूँ, मुझे यकीन आप भी सोचेंगे
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس شاید بہت سارے ایسے کاموں کا واسطہ جو ہے وہ موجود ہو. اللہ کرے کہ ہم سب کے پاس ہو, اور اگر نہیں ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور ہم کوئی نہ کچھ ایسا کر لیں کہ جو انسانوں کے ساتھ جڑا ہو. کوئی سجدوں کا ریفرنس نہیں دیا گیا, کوئی حج کا ریفرنس نہیں دیا گیا, کوئی عمرے کی باتیں نہیں کی گئیں, کوئی صدقے کی بات نہیں کی گئی, خیرات کی بات نہیں کی گئی. انسانی معاملات, انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے, وہاں پر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنے رب کے خوف کے ساتھ کیسے معاملہ کیا, واسطہ اس چیز کا دیا گیا, اور اسی چیز کو میرے رب نے پسند بھی کیا. سو اللہ کرے ہم بھی اس طرح سے اپنی زندگی کو اور اس کے مختلف جو معاملات ہیں ان کو ترتیب دے سکیں اور بہتر کر سکیں. آج کا جو شو ہے اس کی طرف چلوں گی. آج کے شو میں سب سے پہلے جو ہماری ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں ہم بات کریں گے کچھ اسی طرح کے مسائل کے اوپر جو کہ ہمارے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے کیا ہر انسانی معاشروں میں جہاں رشتے بنتے ہیں وہاں ٹوٹتے بھی ہیں. حالانکہ رشتوں کے ٹوٹنے کا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے, جس کے نتیجے میں ایک خاندان جو ہے وہ بکھر جاتا ہے, اور دو افراد جو کہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر اجنبی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں. اس فیصلے کو لینے میں, اس کو کرنے میں شریعت کے مطابق کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہیں, اور کہاں پہ ہم اس حلال کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اس بارے میں آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ بتائیں گے کہ اس میں کیا چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اور کیا چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے گپ شپ و ملاقات آج شو کا حصہ ہے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 1 پاؤنڈ فش جو ہے وہ بہت پوری دنیا نے اس پاکستانی نے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا جب وارنر بردرز سے لے کے بہت ساری مشہور کمپنیاں جو ہیں وہ اس ایک چیز کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آئیں. اب آج دوبارہ ان سے آپ کی ملاقات ہوگی, لیکن اب انہوں نے ایک نیا سانگ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ مچھلی کے علاوہ کچھ اور بھی خریدتے اور بیچتے نظر آتے ہیں. شاہد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے گپ شپ و ملاقات بھی آج شو کا حصہ ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے مجھے رکنا ہے ایک بریک کے لیے. Have a look, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. Very, very good, 1 pound fish. Very, very cheap, 1 pound fish. 6 or 5 pound, 1 pound each. 6 or 5 pound, 1 pound each. Fish today 1 pound, fish today 1 pound, fish today 1 pound, fish today 1 pound. 6 or 5 pound, 1 pound each. Fish today 1 pound, fish today 1 pound. Come on ladies, today fish 1 pound each. 1 pound each, 1 pound each. Very good and very cheap, very good and very cheap. 1 pound fish, 1 pound fish. Have a look, 1 pound fish. آپ کو یاد ہوگا نا 2013 جب ہم چونک گئے تھے, اور ہم نے پوری دنیا چونک گئی تھی ان آوازوں کے ساتھ, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑا نارمل روزانہ کے کاروبار پہ آواز لگانے کا ایک طریقہ ہے, لیکن دنیا نے اس کو لیا ایک ایسے میوزیکل ساؤنڈ کے طور پر جس میں وارنر بردرز نے اپنی ویڈیو ریلیز کی, اور اس ویڈیو کو 2.70 کروڑ لوگوں نے دیکھا. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے اس کی جو ویورشپ ہے فیس بک کے اوپر, اس میں 1.30 کروڑ لوگ ابھی تک اس کو دیکھ چکے ہیں. سو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو یہ صاحب جو کہ ہمیں گاتے ہوئے نظر آئے, ہمارے اپنے پاکستانی, ان کے اوپر سید نور صاحب نے فلم بنانے کا سوچا. انہوں نے بتایا ہمیں اپنے پچھلے انٹرویو میں, ان کے ایک اور بہت اچھے جو فلم سٹار ہیں ہالی ووڈ کے, انہوں نے آفر کیا کہ وہ ان کی زندگی پہ فلم بنانا چاہتے ہیں, اور اب انہوں نے اپنا ایک اور گانا بھی ریلیز کیا ہے. ہم آج ملنے جا رہے ہیں شاہد نذیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. مچھلی تو بیچ چکے ہیں, اب آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مائیکل ونٹر باٹم وہ فلم کرنا چاہ رہا ہے میری لائف سٹوری پہ. وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی یونیک چیز ہے کہ دنیا میں جو اربوں لوگ بستے ہیں نا, تو جنہیں گاڈ گفٹڈ فیم ملتی ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے نا, ان میں سے تم ایک ہو. تو وہ یہ سوچتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بڑی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ یہ میری اکیلے کی یہ کامیابی نہیں ہے, یہ میری پوری قوم کی کامیابی ہے, تمام لوگوں کی کامیابی ہے, پاکستان کی. یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے, یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ جو پوری دنیا کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کتنے محنتی ہیں. میں تو آپ لوگوں کا, ان فنکاروں کا, میں فنکار تو تھا ہی نہیں نہ ہی سنگر تھا, تو ایک سننے والا ایسا ہے تو جو آفیشیل لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے.
تو یہ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو پاکستان کی طرف سے ایک میسج سینڈ کیا جا تو سکتا آپ کا ہے. پھر فلم بننا شروع ہوئی ہے؟ ہاں جی, فلم کے لیے بس کچھ ایک دو مسائل ہیں. اس میں ہیروئن کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ہیروئن کا تو قطعی طور پہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آپ کو نہیں ہے ہیروئن کا مسئلہ؟ نہیں, اس سے بڑے مسئلے ہیں ایک دو, جیسے سیکیورٹی کے مسائل ہیں, کیونکہ وہ کچھ پارٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں, اچھا, وہ کچھ انگلینڈ میں. تو دوسرا ایک انگلینڈ کی میرے ساتھ پرابلم چل رہی ہے یو کے ویزے کی. کیوں, ویزا کا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو انٹرٹین کر دیے ہیں, تو آپ انٹرٹین کر نہیں سکتے تھے ہمارے لوگوں کو, بس یہ ہے. بس اس کے نہیں مطلب کیا مطلب, آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے ہاں, تھے؟ آپ ایز اے انٹرٹینر وہاں پہ کام نہیں کر سکتے تھے. اچھا, آپ نے ایز اے انٹرٹینر کام کیا. تو یہ پوری دنیا جانتی ہے, جیسے مائیکل ونٹر باٹم کا میں نے آپ کو بتایا, میں تو اپنا کام ہی کر رہا تھا نا, میں لوگوں کو انٹرٹین تھوڑی کر رہا تھا, میں تو اپنی ایک محنت میں تھا. تو اب لوگ انٹرٹین ہو گئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صحیح. اگر لوگوں نے ہمارے انداز کو پسند کر لیا ہے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہارا یہ انداز پسند ہے, یہ تمہارا سٹائل پسند ہے نا, اگر انہوں نے پسند کر لیا تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تو یہ کیا کوئی مطلب واقعی کوئی قانونی جواز بنتا ہے اس تمام چیزوں کا جو وہ کریں, کیونکہ ان کے امیگریشن لاس تو خاصے سخت ہیں, وہ اس پہ خاصے فسی بھی ہیں, یا پھر یہ ریسزم کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ بس یہ کافی چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ ایک سوشل میڈیا ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ میری ویڈیو 1 کروڑ 60 ملین لوگوں نے دیکھی, تو یہ میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے, میں نے لوگوں کو پش تو نہیں نہ کیا کہ اس کو دیکھیں. تو بس یہ کافی چیزیں اس میں انکلوڈ ہو گئی ہیں, لیکن اس میں مجھے گورنمنٹ کی صرف تھوڑی سی سپورٹ چاہیے, اتنی سی صرف. اچھا, تو میرا معاملہ بھی حل وہ کیا سپورٹ ہے جو آپ کو گورنمنٹ سے چاہیے؟ میں پی ایم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, اگر وہ مل لیں تو. ہائے ہائے, پی ایم سے مل کے کیا کریں گے آپ؟ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر, پی ایم ہمارے ویسے ہی کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں, تو آپ انہیں مچھلی کے بھی بڑے شوقین ہیں, میں آلریڈی ان سے مل بھی چکا ہوں. پھر آپ کو تو مچھلی کی بڑی ٹائپس اور چیزوں کا پتہ ہوگا, ہے نا, لیکن آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں نا, پکا نہیں سکتے, انہیں کھلا نہیں سکتے. نو ڈاؤٹ. اچھا, تو واٹ ہی کین ڈو فار یو, پی ایم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا سافٹ امیج ہے. کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیکنیکلی مسٹیک بھی ہے تو اس کی معافی بھی دی جا سکتی ہے, تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. لیکن ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو, اگر وہ نہ چاہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ کے پسند کر چکے ہیں, اور آفیشیل آپ کی وارنر بردرز نے ویڈیو ریلیز کی, اس کے بارے میں تو میں نے سنا کہ 2 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں جو کہ تقریباً اس کو دیکھ چکے ہیں. 26 ملین ویوز ہیں اس کے. 2 کروڑ 60 لاکھ بہت بڑا نمبر ہے. 2013 کا یوٹیوب پہ 2nd نمبر پہ آیا میرا گانا, ہاں, یوٹیوب کے چارٹ پہ 2nd نمبر پہ تھا, تو یہ بہت بڑی کامیابی. ایسے بندے کو کیوں منتیں کرنی پڑیں ویزے کے لیے کسی اور ملک؟ بس کرنی پڑتی ہیں, ریکویسٹ ہی ہے, ریکویسٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کامیابیاں ہیں جو مجھ سے صرف اس ایک چیز کی وجہ سے چھینی جا رہی ہیں, تو اگر وہ چاہیں تو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں مجھے. صحیح ہے, اللہ کرے کہ چلیں. ہاں, میں نے بڑی محنت کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا, چلیں, اگر وہ پھر ہماری بھی آپ کے یہاں پہ ان سے اپیل ہوگی کہ اگر آپ کا کام, بہت سے لوگوں نے آپ کا اگر کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے, تو وہ ضرور ہو, پرووائڈڈ کہ اس میں کوئی قانونی پیچیدگی جو ہے وہ اس طرح کی نہ ہو جو کہ ملکوں کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے نا. ہمیں پتا ہے وہ, تو میں بھی جب امیگریشن کے لیے ناٹ امیگریشن گئی یو کے اس پہ وزٹ پہ, تو انہوں نے مجھے میرے بچوں کا آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں, جہاز تک آپ بڑے سیلیبریٹی تھے, آپ کو آگے پیچھے آ کے وہ چائے لیں گی, آپ کیا لیں گی, جیسے ہی آپ جہاز سے اترے اور ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, سب کو لائن میں انہوں نے گزرنے دیا. مجھے کہا یہی بتانا ہے نا ہمیں. اچھا, وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب سارے اپنے پاکستانی بھرا جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں. اچھا, آپ سمجھ بھی نہیں آ رہی. میں نے کہا یار کوئی نارکوٹکس رکھ تو نہیں لی تھی کہیں غلطی کے ساتھ, کوئی چیز لے تو نہیں آئی تھی جو انہیں پتہ چل گیا. دین آئی فائنڈ آؤٹ کہ میرے بچے چونکہ ساتھ ہیں, اور وہ خاتون, اکیلی خاتون اگر بچے ساتھ ہوں تو وہ اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ واقعی بچے لے کے کہیں اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی, چائلڈ اسمگلنگ. اس طرح کے معاملات ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ہمیں یہی بتانا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ کی نظر سے مت دیکھو. لیکن بدقسمتی ہم ایسے ہیں نہیں ہے جیسا ہمارا امیج ڈیولپ کیا جا رہا ہے نا, ہماری قوم ویسی بالکل بھی نہیں ہے. آپ بتائیں, کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا پاکستان کے ایز اے نیشن, کوئی بھی نہیں ایسا. بالکل صحیح. تو ہماری اتنی پیاری قوم ہے, ہم اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم دنیا میں بہت بری نظر سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, اب اس چیز کو بری نظر سے نہیں دیکھا گیا نا, یہی وہ چیز تھی جو سراہی گئی, اور یہی وہ چیز تھی, وہ یہی کہتے تھے کہ دس از دا ریئل فیس آف پاکستان. وہ مجھے پتا ہے وہ پہلے کیا کہتے تھے, اور اگر وہ کہیں ہمارے مچھلی بازار میں آ جائیں تو پھر تو وہ پاگل ہی ہو جائیں گے, ہے نا. جس طرح کی یہاں پہ سہانی اور خوبصورت اور سریلی آوازوں کے ساتھ لوگ جو ہیں بھیک مانگتے ہیں, میرا خیال ہے بہت سارے وارنر بردرز کے ویڈیوز ہیں وہ تو پاکستان اگر یہ وہاں پہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں نا. ویسے شاہد صاحب, آپ کو اپنی داستان
چلیں جو فلم میکر آپ کو کہہ رہا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, خود اپنی داستان پہ کبھی بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں سے کہاں؟ بس یہ میں ہمیشہ ہی یہ بات کہتا ہوں کہ شاید لوگ کہتے ہیں یار اپنے الفاظ ہی چینج کر لو, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, کہ اللہ جسے چاہے. یہ میری جو کامیابی ہے, میں نے تو اللہ کو بڑے قریب سے دیکھا, اور جو اس کی رحمتیں برستی دیکھی نا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے لیے. لیکن واقعی یہ خدا ہی تھا نا. وہ گورے کہتے تھے کہ یار تمہاری پتہ نہیں پروموشن کون کرتا ہے, یعنی کہ دنیا کے جو ٹاپ سٹار ہیں, وہ جو ٹاپ ڈی جیز ہیں, وہ کسی کو ملتے تک نہیں ہیں, لیکن تمہارے گانے کے اوپر میوزک کیے جا رہے ہیں, اس کو یوٹیوب پہ ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ خدا کی ہی مدد ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں ہو سکتی. تم تو کچھ خاص ہے, کوئی خاص دعائیں مانگتے تھے آپ, کوئی خاص طرح کی کوئی وظیفے کر رہے تھے, کوئی چلا کاٹا تھا؟ وظیفے کیا کرنا جی, نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں کبھی کبھی, یعنی کہ کوئی بہت بھی زیادہ پڑھنے والے نہیں ہیں, بس سرکار سے تھوڑی سی عقیدت ہے. اس فش سٹال پہ کھڑے ہو کے نعت شریف بڑے شوق سے پڑھتے تھے ہم تمام دوست. جب پورا انگلینڈ سو رہا ہوتا تھا تو ہم وہاں پہ سرکار دو عالم کا ذکر خیر کرتے تھے, نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے, درود و سلام, قصیدہ بردہ شریف پڑھ لینا. تو بس سوچتے ہیں کہ بس سرکار کی نظر کرم ہوئی اور بیڑا پار ہو گیا. بس بالکل اسی طرح سے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرح کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بڑے عرصے بعد کال شکر ہے کہ تھرو ہو گئی, ورنہ ہولڈ پہ رہ رہے کہ پورا پروگرام آن لائن سن لیتی تھی میں. تو بہت اچھا کہ آپ نے ان کو بلایا. اور دیکھیں آپ یہ ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈ کہ اب یہاں ہیومن رائٹس کہاں گئے, اور کسی انسان کو اس کی روزی کمانے کا اگر حاملے سا طریقہ ہے تو اس کو بھی بہرحال وہ کر دیا گیا. دوسرے میں یہ کہنا چاہتی تھی فرح کہ اب آج کل تو خیر تھوڑا بہتر ہو گیا, بیچ میں اتنے زیادہ ایڈز آنے لگے تھے کہ وہ جو ایک پروگرام کا تسلسل تھا نا, اور وہ جو ایک چاند تھا وہ کہیں کھو گیا تھا. تو وہ مجھے بڑی دنوں سے میں کال کر رہی تھی, لیکن میری کال نہیں مل پا رہی تھی کہ خدا را یہ نہ کریں, کیونکہ اتنے لمبے ایڈز میں آپ جب چینل سوئچ کرتے ہیں کہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر آپ کا جملہ وہی ہوتا ہے, ہاں یہ بات ہم ڈسکس کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹا سا چنک کہیں پھر سے غائب ہو گیا. ہاں فرح, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ میں بھی بالکل بے بس ہوں. ایگری, لیکن اس کو کچھ اس طریقے سے مطلب وہ کریں گے جیسے پروگرام کے شروع میں زیادہ لے لیں, پھر ایک گیسٹ کے بعد لے لیں, مطلب وہ تسلسل وہ مزہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی میں کوئی 6 سال سے الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت ریگولر دیکھ رہی ہوں, اور مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ یہ پروگرام ہے کہ جس کو میں اسٹک کر کے دیکھتی ہوں. لیکن وہ تھوڑی سی مطلب ایک بوریت کا عنصر بیچ میں جب آ جاتا تھا کہ جب بہت فریکوینٹ آنے لگتے تھے اور وہ ایک بات کا تسلسل خراب ہو جاتا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فرح. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یا پھر آپ اس کا ریپیٹ ٹائم پلیز ذرا سا 10 بجے کر دیں, تاکہ جو لوگ صبح میں جاب پہ جاتے ہیں نہیں دیکھ پاتے تو وہ اگر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. میں نے اپنی مینجمنٹ سے دونوں باتیں کی ہیں. میری مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ 12 بجے از دا رائٹ ٹائم شو کو ریپیٹ کرنے کا. صبح آپ کا پروگرام کون نہیں دیکھ پاتا؟ جو صبح جاب پہ جاتا ہے. تو جو صبح جاب پہ جاتا ہے وہ 12 سے 2 پھر افورڈ نہیں کر سکتا جاگنا. وہ ڈیفینیٹلی 10-11 تک تو شاید کر لے گا, کیونکہ اس کو صبح پھر 6 بجے اٹھنا ہوگا. تو وہ لوگوں کا بھی پلیز خیال کریں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. میری بہت ساری فرینڈز ہیں, تو اکثر اگر میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں, کہتی ہوں وہ بڑا زبردست رات میں ریپیٹ ہوگا تو دیکھ لینا نا, بہت مزہ آیا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار 12 بجے شروع ہوگا, پھر اس میں بھی ایڈز ہوں گے, اور پھر صبح یار بڑی پرابلم ہو جاتی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے میرا خیال ہے ڈراما 8 بجے والا تو سب 8 بجے دیکھ ہی لیتے ہیں, اس کو ایک دم سے 10 بجے ریپیٹ کر دینا مجھے اتنا مزہ نہیں آتا, مطلب لاجک نہیں سمجھ آتی کہ ایک گھنٹے بعد وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ پروگرام جو لوگوں سے مس ہو جاتا ہے ان کے لیے پلیز آپ کنسیڈر کریں کہ یہ 10, 10:30, 11 بجے تک ڈیفینیٹلی ریپیٹ ہو جائے ود منیمم پازز. بہت شکریہ فرح, تھینک یو سو مچ. اور مجھے بعد میں نے جب یہ بات اپنے چیئرمین کو کی, انہوں نے کہنا ضرور تم نے گھر سے کال کروائی ہوگی. لیکن یہ کہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے اس کا شکریہ, ہم یہ پاس آن کر دیں گے, اور آپ نے آن ایئر کی یہ بات تو میرا خیال ہے مینجمنٹ تک پہنچ جائیں گی. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیا جاتا ہے. جو چیز آپ کو بہت پسند نہیں ہے اسی کا وقت ہے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ وارنر بردرز نے ریلیز کیا شاہد نذیر کا، جس کو 2,60,000 افراد ابھی تک جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. سو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا اس میں تو مچھلیاں بڑی شاندار ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوں گے یار ہم تو بس کنڈی ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، ایک مچھلی نہیں آئی. یہ دیکھو ہم تو بس مچھلیاں ہی پھڑتے میں نے تو سمندر کی ساری مچھلیاں قید کر لی اپنے جال میں. آپ ساری مچھلیاں آپ کے جال میں آ گئی ہیں نا، تو یہ قسمت تھا. تو آپ مجھے ابھی بریک میں بتا رہے تھے کہ یہ جو آپ کا گانا ہے یہ دنیا کے تمام ممالک سے ریلیز ہوا سوائے پاکستان کے. ہاں جی، ماں سوائے پاکستان کے. یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو پتا جیسے میوزک کی انڈسٹری تو ہے ہی نہیں، بالکل کوئی ریلیزنگ کمپنی ہے نہیں. یہ یعنی کہ آفیشلی یو کے میں، پورے یورپ میں، کینیڈا، افریقہ، امریکہ، جاپان کے ڈانسنگ چارٹ میں یہ نمبر 1 پہ آیا میرا گانا. اچھا. ہاں جی، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، اور یونیورسل آف انڈیا نے بھی اس کو آفیشلی ریلیز کیا انڈیا میں. اچھا، انڈیا میں. اور انڈیا سے مجھے یاد آیا، میں تقریباً 2 ماہ پہلے انڈیا میں تھا، تو آپ کی تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نا ویورشپ ہے انڈیا میں اسپیشلی. اور چندی گڑھ والوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے السلام علیکم اور ست سری اکال. اچھا چلیں، بہت شکریہ ان کا. حالانکہ جب ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ فیڈ بیک واقعی انڈیا سے آتا ہے. آپ تو ذرا اور طرح کا ہے. نہیں، وہ آپ کی اسپیشلی بہت تعریف کر رہے ہیں. آپ کا جو وے آف ٹاک ہے، جو آپ کا ایک بہت ہی پولائٹ سا جو آپ کا بیہیویئر ہے، بڑی تعریف کر رہے تھے اس کی نا. تو بس یہ میں نے کہا تھینکس ٹو آل جو کہ یہ پسند کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان سب کا بہت شکریہ. اچھا، اب آگے جو ہے اس میں ویزا کا جو مسئلہ ہے، اس کے علاوہ پھر اب انگلینڈ جا کر ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. دیکھیں، اب انگلینڈ سے مجھے اپروچ کیا گیا انجلینا جولی کے ساتھ ہے، کیون بیکن کے ساتھ ہے، ٹیسکو کا. نہیں مطلب آپ کو کمرشلز کرنے کے لیے، کمرشلز کے وہاں پہ مجھے یہ ایڈ تھے نا، یہ ساری. یہ میں اب کیسے بتاؤں کسی کو. میں تو یہ آپ نے یہ سارے کانٹریکٹس کیے تھے یا پھر ابھی؟ نہیں، مجھے میلز کی نا کہ آپ آئیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ساری یہ جتنے بھی ہوگا میں اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہوں نا، تو کہیں نہ میں پھٹ ہی نہ جاؤں کسی دن. میں یہی سوچتا ہوں انجلینا جولی کے ساتھ اگر ایڈ کرنے کا کسی بندے کو موقع مل رہا ہو، ہاں، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ملے اور پھر وہ نہ ہو تو وہ سوچے پھر اس کا کیا حال ہوگا. میں سوچ سکتی ہوں بہت اچھی طرح سے. اچھا، تو مطلب یہ ساری چیزیں جب آپ کو تھیں تو اس کے باوجود آپ کو ویزا نہیں مل رہا؟ نہیں، ویزا نہیں مل رہا. ویزے کا بس وہ کہتے ہیں بھی آپ نے ہمارے ملک میں ایز اے انٹرٹینر کام کیا ہے تو یہ آپ کر نہیں سکتے تھے. تو کچھ چیزیں تو ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں نا. وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ تو آفیشیل بندہ تھا ہی نہیں، تو یہ تو اپنا کام ہی کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، میری بات سنیں، اس میں آپ نے خاص طور پہ یہ کم آن لیڈیز کیوں کہتے تھے؟ ہر طرف لیڈیز ہی دکھائی دیتی تھی نا. دکھائی لیڈیز دیتی تھی کہ ہوتی لیڈیز تھی؟ ہوتی لیڈیز تھی نا. تو پھر جب ہوتی تھی تو پھر دکھائی بھی وہی دیتی تھی. نہیں، بعض اوقات ہوتے بہت سارے لوگ ہیں، دکھائی کوئی دیتا ہے. بس فوکس ہو گیا لیڈیز پہ. آپ جانتی ہیں کہ جیسا لیڈیز شاپنگ زیادہ کرتی ہیں مارکیٹ، گروسریز وغیرہ، ہاں، تو وہ بس ڈیپینڈ تھا ان پہ زیادہ. تو بس یہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا نا کبھی بھی کہ میں نے یہ آئیڈیا سوچا، میں رات کو بیٹھا، میں نے اس کو لکھا. یہ گاڈ گفٹڈ. میں نے آج تک نہیں لکھا. میں نے اپنی ایک چیز آج تک یوٹیوب پہ نہیں ڈالی. یہ سب کچھ لوگوں نے کیا. یہ ویڈیو بھی آپ نے نہیں ڈالی؟ میں خدا کی قسم ایک چیز آج تک میں نے نہیں ڈالا یوٹیوب پہ، کچھ بھی نہیں. لوگوں نے ڈالا ہے. یعنی کہ جتنے بھی وہاں کے ڈی جیز تھے انہوں نے میوزک کر کے ڈال دیا. مائنڈ لیس بیہیویئر ہے، بوائے بیٹر نو ہے. ایون کہ الیشا ڈکسن وہاں کی پاپ سٹار سنگر ہے اور بریٹن گوٹ ٹیلنٹ کی وہ جج بھی ہے. اسے کیا پڑی ہے، میرا گانا گا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا اس نے. تو یہ ان کی سپورٹ تھی میرے ساتھ. صحیح، سب کی سپورٹ تھی. یعنی کہ جیسے وہ ریو نے، کتنے دل سے آپ مچھلی کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے. ہاں، وہ ریو فرڈینینڈ نے مجھے ٹویٹ کیا کہ مسٹر 1 پاؤنڈ فش یو آر اے گینگسٹر. بہت بڑا فٹ بالر ہے، اس کا ٹویٹ کرنا مانی رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے گینگسٹر کے پیچھے کہ تم نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ ان لوگوں کو لوٹ لیا ہے. ویسے نہیں لوٹا، گن پوائنٹ پہ محنت کر کے لوٹ لیا. لوگ اب تمہاری طرف مائل ہیں، تمہیں پیار کرتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں. تو لوگوں کی اتنی سپورٹ تھی. تو میں اپنے پی ایم سے کہتا ہوں کہ جب لوگوں نے اتنا پیار کیا تو تھوڑا سا آپ بھی کر لیں. میرے تصویر تو آپ کی میں دیکھ رہی تھی ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ. پی ایم صاحب سے میں ملا ہوں. یہ فش لور بھی ہیں، یہ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، میری کامیابی کو انہوں نے سراہا بھی. تو کام نہیں کرتے ابھی تھوڑے سے بیزی ہیں. میں ان تک انشاءاللہ تعالی میں ان کا جو ٹائم ہے وہ بڑا پریشیس ہے اور مجھے اس کی قدر بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیچ میں سے 2-3 منٹ میرے لیے. اچھا، تو پھر ابھی جتنا ٹائم پاکستان میں ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ابھی تو میں پاکستان میں ابھی ڈرامہ انڈسٹری کی طرف جا رہا ہوں. میں کافی لوگوں سے ملا ہوں. یہ جو فش مین کا کنسپٹ ہے نا، اس کو لے کر ہم کچھ نہ کچھ اب کرنے جا رہے ہیں. پاکستان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کریں گے. اب اگر انٹرنیشنلی ہمیں بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم نیشنلی تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. اچھا، ایک ہوتا ہے فش مین، ایک ہوتا ہے فشی مین. لیکن یہ فش مین ہے. یہ فش مین ہے.
صحیح. اور ہے بھی 1 پاؤنڈ فش مین ہے. اچھا 1 پاؤنڈ فش مین. 1 پاؤنڈ بہت ضروری ہے نا. کیوں 1 پاؤنڈ کیوں ضروری ہے؟ یہی تو پہچان ہے نا. ایک دیکھیں گوروں کا پاؤنڈ, جو جن کے پاس یورو ہے وہ بھی پاؤنڈ میں گانا گاتے تھے, جن کے پاس ڈالر ہے وہ بھی پاؤنڈ میں گانا گاتے تھے, ہمارے پاس روپیہ ہے ہم بھی پاؤنڈ میں گانا گاتے ہیں. تو ان کو تو ویسے ہی مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں کتنی ان کی کرنسی کی آپ نے تشہیر کر دی ہے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں, جن سے لوگ خوش ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ ایک نہیں پوری دنیا خوش ہوگی ایک چیز سے, تو اس کو تھوڑا سا معافی بھی اس کی ہو سکتی ہے. اپنا وہ سٹال یاد آتا ہے وہ جو اتنا یاد آتا ہے وہاں کے دوست. میرے آنر ہمایوں بشیر صاحب, وہ راول پنڈی سے بلونگ کرتے ہیں, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کتنے اچھے آدمی تھے اپنے ورکرز کے ساتھ. اپنے اوپر انہوں نے مسجد بنا رکھی ہے دکان کے اوپر نا, اور اپنے تمام ورکرز کو 15-16 بندے ہیں, اور ہر بندہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے گا وہاں پہ. صحیح. نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ یو کے کی سرزمین پہ واحد بندے ہوں گے جو اپنے تمام ورکرز کو جمعہ پڑھنے مسجد میں بھیجتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ, لیکن ورکرز آن ڈیوٹی نمازیں پوری پڑھتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی بڑی کمال بات ہے کہ وہ آن ڈیوٹی ہوں تو کوئی نماز نہیں چھوڑتے. ویسے بھی نماز اس وقت چھوڑتے ہیں جب گھر پہ ہوں. ویسے نہیں روٹین بن جائے نا اگر آپ کی, تو پھر آپ کا چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہتا. بالکل یہ تو ہے. تو جمعہ پڑھنے کی اجازت دینا تمام بندوں کو 5-5 6-6 کر کے, ایز یو نو کہ انگلینڈ میں 2-2 3-3 دفعہ مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی بائی گاڈ, یہ بہت بڑی بات تھی. تو میں تو ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں. صحیح. اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اب دیکھیں, اب آپ نے ایک اور جانرا میں اس میں قدم رکھ دیا نا. اب آپ آرٹسٹ اور انٹرٹینر جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں تھا, آپ کیوں بن گئے. اب اس کے بعد اب پھر یہ محنت طلب کام جو ہے, مچھلی کے سٹال پہ کام کرنا, جیسے آپ بتا رہے ہیں سب لوگ سو رہے ہیں آپ اٹھ کے کام کر رہے ہیں, یہ ممکن ہوگا زندگی میں دوبارہ کہ آپ واپس اس طرح کا کام کرنے کا سوچیں؟ اگر میں انگلینڈ جاؤں نا تو میں وہ فش سٹال پہ ضرور جاؤں گا. یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جس جگہ نے نا میری پوری زندگی بدل دی نا. اور اس جگہ سے وہ کامیابی تھی کہ جو میرے ساتھ میرے ملک کی زیادہ کامیابی تھی, میری پوری قوم کی زیادہ کامیابی تھی. تو وہ فش سٹال تو بہت یاد آتا ہے. یعنی کہ یونیورسٹیز, کالجز, ان کے بچے باقاعدہ جیسے لنڈن برج اور لنڈن آئی کی طرح اس کا وزٹ کرنے آتے تھے. اور یقین کریں آج بھی اتنے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم انگلینڈ جاتے ہیں اور اسپیشلی تمہارے فش سٹال پہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ یہاں پہ کام کرتا تھا جو پوری دنیا پہ چھا گیا. بالکل صحیح. تو وہ ایک وزٹر پلیس. پہلی دفعہ جب کوئی ملنے آیا تھا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا تصویر کھنچوا لیں ساتھ, تو اس کا احساس کیسا تھا, اور کب آپ نے ریئلائز کیا تھا کہ آئی ایم اسٹار ناؤ, مجھے دنیا جانتی ہے؟ اتنے اپنے کام میں مگن تھے نا کہ میں یوٹیوب پہ ہٹ تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا. یوٹیوب کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ ویوز تھے تقریباً. اور مجھے ایک دوست نے کال کر کے کہا کہ یوٹیوب پہ 1 پاؤنڈ فش لکھو اور دیکھو. میں نے دیکھا اور میں تو کہوں مر کے میری ویڈیو کنے پاتی ہے یوٹیوب پہ. ایک گھر والے نے میں تو بڑا چنگا کام کرن ڈیا, انہوں نے کہا تھا وازا لادا پہ ہوتے. تو یہ میری فیلنگ تھی, یعنی کہ جو فرسٹ فیلنگ تھی نا. تو لیکن پھر ایک ایسی کیوں لگ گئی وہاں پہ ملنے والوں کی, آٹوگراف والوں کی. میرے آج بچے کی سالگرہ ہے جی, وہ کہتا ہے جی 1 پاؤنڈ فش مین اگر ہیپی برتھ ڈے بولے گا تو میں کیک کاٹوں گا. اچھا ایسا ہوتا تھا. امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, جب وہاں پہ تھی وہ اولمپکس تھی تو پورا یورپ آیا وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے. صحیح. اتنی وہ پاپولیرٹی تھی. اچھا تو گھر والوں کو جب پتا چلا, وہ جو آپ نے بیچ میں بات کی کہ میں نے تو نے کہا جی میں بڑا ماں, گوریاں شوریاں آگے پیچھے جی, تو بس تسی بھول جاؤ. تو وہ جب دیکھیں گے کہ جی بیٹا جو ہے وہاں پہ آواز لگا رہا ہے اور مچھلی کے سٹال پہ کام کر رہا ہے. یہ اتنا سچ کہوں نا آسان نہیں تھا. جب کوئی بندہ آپ پردیس میں جاتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ تم سوچیا سی بھی ہوتے پتہ نہیں درختہ نہ پاؤنڈ لگے ہوتے نے تے جا کے لا لواں گا تے کما لاں گا. یہ کافی مشکل تھا جب کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ہر بندہ اس چیز کو ریئلائز کر سکتا ہے. تو میری بھی کچھ ایسے ہی احساسات تو تھے, لیکن وہ بس جب اللہ کا کرم ہونا ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں نا تو پھر کسی بھی چیز کو میں کدھر بھی موو کر دیتا ہوں. تو یہ کامیابی ساری اللہ کے نام ہے, ماں باپ کی دعاؤں کے نام ہے جی, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں پرسنلی کچھ بھی نہیں ہوں. بالکل صحیح. آپ کی زبردستی بات کے ساتھ عظمیٰ, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام فرا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بتائیے. میں کہہ رہی تھی کہ پاکستانی کٹ کا کلر ایسا ہونا چاہیے تھا جیسا آپ کی ڈریس کا ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ. وہ جو ہے میں شاہد صاحب سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ تو مکمل ثبوت ہیں یہ سارے سلسلے جو چل نکلے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال میں کتنی برکت ڈالتا ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ پہلے انگریزوں نے ہمیں لوٹا تھا, پھر آپ نے ان کو لوٹا, لیکن انہوں نے حساب برابر کر دیا, وہ ویزا ہی نہیں دے رہے. جی, لیکن یہ کہ انہوں نے ذرا برے طریقے سے لوٹا تھا, آپ نے خیر اپنی
मोहब्बत, फन और अच्छी चीज जो हमारी कौम का खासा है, मैंने तो उनको वही बता दिया ना। तो जो अच्छाई हो तो उसको तो आप अडॉप्ट करेंगे ना, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया फिर मुझे। लेकिन मैं कह रही थी आगे कैसे लेके चलेंगे आप, गुलकारी को आगे लेके चलें, सीखें, क्या प्रोग्राम है? थैंक जी यू। डेफिनेटली गुलकारी इतना आसान काम नहीं है। यानी कि मैं तो पहले कहता हूँ कि मैं सिंगर नहीं था, मैं तो ऐसा शौक से, जो कहते हैं ना शौक से गा लेना, शौक से हम स्कूल लाइफ में सारी जिंदगी गाए, यानी कि ड्रामों में एक्ट करता था मैं। मेरी सनद पे लिख के दिया उन्होंने, बेस्ट एक्टर एंड परफॉर्मर ऑफ स्कूल। अच्छा, तो इन चीजों में इनामात जीते थे, एक्टिंग कर ली, मिली नगमे, नात शरीफ पढ़ ली, तो इनमें इनाम जीत लेते थे। पढ़ाई में नहीं कभी भी इनाम लिया था, 50-50 स्टूडेंट थे। तो गाना बहुत मुश्किल काम है जी, इसके लिए तो लोगों ने 20-20 घंटे का रियाज किया और 20-20 साल रियाज किया है, जैसे राहत फतेह अली खान। हम तो गॉड गिफ्टेड से बंदे हैं, हम सीधा सीधा सब कुछ भी हो तो वो गा लेते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक, जो तो कि मैंने कभी नहीं की। मैंने कभी नहीं नहीं, की। लेकिन आगे इसका मतलब है कि आप अब बाकायदा एंटरटेनर के तौर पर ही आ रहे हैं ना। वो जो गोरे जो आपको कह रहे हैं कि आप एंटरटेनर, गोरे कहते थे शाहिद ये ना एक एक्ट था, 1 पाउंड फिश एक एक्ट है, तुम अब एक कंसेप्ट हो, तुम्हें लेकर बहुत से काम किए जा सकते हैं, पाकिस्तानी सरजमीन के जितने भी मसाइल है ना, तुम पूरी दुनिया में ऐसे फैला सकते हो। जब तुम्हारी व्यूवरशिप जो है लोग जानते हैं, तो पहुंचाओ ना यार अपने मसाइल। क्या हो रहा है, सो गया सोए? तो वो कहता है हमें तो ये समझ नहीं आती थी कि वार्नर का टाइटल तुम्हारे साथ लगा और तुम्हारी इंडस्ट्री ने तुम्हें घर कैसे जाने दिया। तो मैं उन्हें अनफॉर्चुनेटली बता नहीं पाया कि यहाँ पे इंडस्ट्री तो है ही नहीं इस वक्त, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही लो लेवल पे है। लेकिन अब इंशाल्लाह उठ रहा है काम, नई मूवीज आ रही हैं, उन पे काम हो रहा है, तो हम भी फिशमैन का कंसेप्ट लेके फिर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कुछ अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। चलिए जनाब, ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जैसे उस्मा अभी पूछ रही थी कि आगे क्या है, तो आगे इन्होंने एक और जबरदस्त सा सॉन्ग जो है वो तैयार किया हुआ है, वो सॉन्ग भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मेरे मेहमान शाहिद नज़ीर साहब, फिशमैन 1 पाउंड फिश, आज उनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं, और एक कॉलर भी आपसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। आज बड़े जबरदस्त गेस्ट आपने बुलाए हुए हैं, शाहिद नज़ीर साहब। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, तो इन्होंने बस एक ही गाना गाना था क्या, उसके बाद तो मछलियाँ खत्म हो गई थी इनकी? अभी आपको मछली वाला गाना सुनाते हैं जो नया पंजाबी है, हमारी कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एक पंजाबी वर्जन है उसका। हाँ, तो वो आपको नया वाला भी सुनाने लगी। लेकिन ये शाहिद साहब, ये मतलब है कोई गावा शामा तो भी चक्कर आएगा कि मछलियों के चक्कर में? मछली इंपॉर्टेंट चीज है, मछली भी फोकस है ज्यादा। सही, हाँ। वैसे देखिए, वैसे कितना इस्तिहारे में भी मछली इस्तेमाल होती है ना हर जगह। हम भी कहते हैं बड़ी मछली निकल गई, छोटी मछली फंस गई। हाँ जी, बिल्कुल वही हुआ है, बड़ी मछलियां बच गई, छोटी मछली काबू हुआ, छोटी मछली काबू ऐसे हुआ हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही, लेकिन और मैं कहता हूँ कि लोग तो पाकिस्तानी पीपल दे लव फिश ना, खाने में मैं कहता हूँ जितनी यहाँ पे लोग फिश खाते हैं कम ही खाते होंगे। अच्छा, बड़ी फिश खाते हैं, आप नहीं खाती? मैं तो बहुत खाती हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत लोग, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर के ममालिक में, खासतौर पे यूके में जहाँ बेचते थे, वहाँ पे ज्यादा, वहाँ पे तो खाते ना, यानी कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खाई जाती है, बहुत ज्यादा खाई जाती है। बिल्कुल सही। आइए जनाब अपने नए गाने के साथ, जो दूसरा मछली का है गाना। ठीक है, आइए बैठ के खड़े जनाब, खड़े होकर आप परफॉर्म करेंगे। नच के वखा दे मैनू एक वारी सोनीए नी, रख ले तू मित्रां दा मान नी, आके वेखी रानी माटी लगदा ए मेला, जिथे यूके विच सारे मैनू जान दे। नक्शे फिशमैन दे नाल कुड़ी बड़ा ही कमाल, एक पल भी सोन न दे दिल विच काला दे काल, ना शर्मांदी ना घबरांदी, ओ आंदी ओ जांदी, ना घबरांदी ना शर्मांदी, कई मुंडियां दे विच ओ बच्ची एक पाउंड दी, तू सानू नहीं ओ जानदी, मच्छी एक पाउंड दी, तू सानू नहीं ओ जानदी,
दी जरा घर जाके वेखी नी तू खोल के वेख के हैरान जदों होई 60 मिलियन किन्नू फिर दसेंगी नी बोल के फ्रांस ते जापान विच चले आए गीत मेरा किन्ना चेर रहा मेल चाट के तेरे कोलों सोनिए नी हीरे मोती मंगदा मैं गल मुके निक्की जेड़ी बात ते लागे गीते विच गेड़ा दिल लुट ले तू मेरा लागे गीते विच गेड़ा दिल लुट ले तू मेरा कई मुंडियां दे विच ओ मच्छी एक पाउन दी तू सानू नहीं ओ जानदी मच्छी एक पाउन दी तू सानू नहीं ओ जानदी I am gonna make you dance head to friends क्या बात है जनाब, जबरदस्त जबरदस्त। ये आप परफॉर्म भी अच्छा खासा उस पे करने की कोशिश कर रहे मैंने थे। ट्राई की है, वैसे मैं डांसर तो हूँ नहीं जरा। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है बन जाएंगे आप आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ। आई विल ट्राई माय बेस्ट। सही। अच्छा, तो ये मछली के इर्द गिर्द घूमता हुआ ना हाँ जी, सारी मछली इसका पंजाबी वर्जन है जी, हमारे लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए। म्यूजिक बड़ा अच्छा, बड़ा हाँ, जबरदस्त। ये यूके से रिलीज हुआ है, मूवी बॉक्स ने रिलीज किया यूके से। इसका म्यूजिक भी यूके से ही हुआ है सारा। अच्छा, तभी उसमें वो थोड़ा अपबीट पूरी- और पूरी latest जान है सारा इसमें। कुछ। हाँ, तो ये सारी इसका लिखना, लिरिक्स लिखना और ये सारे ये काम इसका आधा तो लिरिक मैं ही हूँ जी। अच्छा, तो थोड़ी बहुत ही मेरी यानी कि जो कामयाबी है, सक्सेस है, उसमें थोड़ी सी इंक्लूड कर के एक पूरा अब मछली के ऊपर बनाना थोड़ा सा पंजाबी में थोड़ा सा मुश्किल काम था। अभी अब क्या बनाए मछली के ऊपर, वो तो बन गया, लेकिन फिर भी हमने ट्राई की है बहुत अच्छा करने की। अब उम्मीद है कि लोगों ने वैसे बड़ा पसंद किया जहाँ जहाँ पे भी मैं गया हूँ, और इसको इसको परफॉर्म भी यूट्यूब पे डाला है? हाँ जी, यूट्यूब पे डाल दिया जी। अच्छा, तो इसके क्या रिस्पांस आ रहा है अभी तक? अच्छा रिस्पांस आ रहा है। असल में ये गोरों को तब समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहे हैं। हाँ। तो ये हमारे लोगों के लिए तो अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब तो ब्लॉक है यहाँ ब्लॉक है यहाँ पे, हाँ। तो इस वजह से लेट्स सी के और दूसरी बात है कि हम इस तरह की चीजों को इतना ज्यादा कोई हिट भी नहीं करते। अगर हम व्यूअरशिप में आते हैं तो हम फिर पाकिस्तान जो है वो पोर्नोग्राफिक मूवीज के लिए ही टॉप लिस्ट पे आता है। जब हम जाके वहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं तो हम उल्टी चीजें ही सर्च करते हैं, कोई अच्छी चीजें जो है वो देखने में हमारा कोई नाम सर फहरिस्त नहीं आता। शाहिद साहब, आपसे मिलना एक अरसे के बाद बहुत अच्छा लगा और जानकर अफसोस हुआ कि आप जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं इस वजह से कि आपने जो काम और नाम कमा लिया वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। और मेरी दुआ है कि हमारी हुकूमत वक्त जो है जो भी इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है, ताकि आप वापस जाएं और जाके एंजेलिना जूली के साथ नहीं, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैंने मियाँ साहब से मिल लिया, वो एक तो ना आर्टिस्ट से बड़ा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत लविंग पर्सन है। मैं समझता हूँ कि यकीन करें कि जो उनसे मिलता है ना वो उनका दीवाना हो जाता है। वो इतना प्यार, इतने हम्बल, इतने पोलाइट है, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि कोई शक नहीं है, मुझे भी उनके वक्त का अंदाजा है। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैं इस्लामाबाद में भी हूँ इस वक्त, तो जैसे ही मैं उनसे मिलूंगा मेरा मामला हल हो जाएगा। सिर्फ उन तक पहुंचना एक थोड़ा सा मरहला है, और वो मैं तय कर लिया, 95% मैंने तय कर लिया। मैं उनके सामने पहुंचने वाला हूँ बस। अच्छा, चलिए, अल्लाह करे कि आपका मसला जो है वो हल हो, और अगली दफा जब आपसे मुलाकात हो तो आप ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बता रहे थे जो पेंडिंग है, ये सब आप करके आए हैं। इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच। सर, आप ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे कुछ ऐसी बातों की तरफ जिनका ताल्लुक है हमारी रोजमर्रा जिंदगी से तो नहीं, लेकिन बाज़ का जिंदगी में ऊंच नीच आ जाती है। सो खानदान जब टूटते और बिखरते हैं, वो फैसला जो हलाल होने के बावजूद सबसे ज्यादा नापसंदीदा है, तो इस फैसले को लेने में और लेते वक्त क्या क्या चीजें हैं जिनको देखना जरूरी है, शरीयत इस बारे में हमें क्या हुक्म देती है, ये हम जानेंगे मुफ्ती अब्दुल कबीर से मिलकर। आज कुछ बातें हैं तलाक और उससे रिलेटेड मसाइल के ऊपर, साथ रहिएगा।
خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں, جتنا اس عمل کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے اتنا ہی اس کے بارے میں بات کرنا بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے احکامات جو کہ جڑے ہوئے ہیں اس ایک معاملے کے ساتھ, ہم اس کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے, آگاہی نہیں رکھتے. جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے, وہاں پر کلیئر بتایا ہے کہ جب یہ صورتحال آ جائے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کا مل کر رہنا ممکن نہ ہو, تو اس ایک چیز کو جواز رکھتے ہوئے اور اس ایک چیز کی وجہ سے آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں اور میاں بیوی میں جدائی کا عمل جو ہے وہ آ جاتا ہے, پھر وقوع پذیر ہو جاتا ہے, جسے شریعت میں طلاق کا ایک مرحلہ جو ہے وہ کہتے ہیں. ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. سو یہ کیا ہے, کیسے ہے, اس بارے میں جاننے کے لیے آج ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب کو یہاں پہ دعوت دی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ایک بڑا جو فتنہ جو رہا, پہلے ہماری شریعت کے مطابق نشستیں ہوتی تھیں طلاق کی, آپ 3 تہر میں طلاق جو ہے وہ دیتے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو موقع مل جاتا تھا سوچنے کا, سمجھنے کا اور رجوع کرنے کا. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو کر دیا کہ طلاق جو ہے اگر ایک ہی نشست میں 3 دفعہ دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی, تو اس کے بعد سے غصے میں, جذبات میں, غلط فہمی میں, بدگمانی میں یا کسی بھی وقتی جذبے کے زیر اثر بہت سارے لوگ یہ کام کر گزرتے ہیں. اب جبکہ دوبارہ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل نے کہا کہ 3 دفعہ طلاق دینے سے واقع تو ہو جائے گی, لیکن آپ جو ہیں وہ پھر مجرم قرار پائیں گے اور آپ کو اس پہ سزا دی جا سکتی ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا صرف یہ حکم پاس کر دینے سے یہ جو معاشرے میں بگاڑ کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہو گیا اور بہت زیادہ ڈیورسز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, ان کا سدباب کیا جا سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو گفتگو کی تو اس کو میں 3 حوالے سے دیکھ رہا ہوں. پہلے نمبر پر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ علیحدگی جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک معاشرتی ہمارا اور سماجی مسئلہ ہے. جی, 2 خاندان ہیں اور جب اس وقت نکاح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو دعا کی جاتی ہے, مسنون دعا, کہ اے اللہ اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں محبت کو پیدا کر. آمین. ہاں جی. تو معنی یہ ہے کہ یہ 2 افراد کا ملاپ نہیں بلکہ 2 خاندانوں میں باہمی محبت کا ایک تعلق ہے. جب اس تعلق کو علیحدگی, جس کا نام طلاق ہے, تو اب اس کو جہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شرعی تسلسل میں, یعنی زمانے نبوت میں کیا تھا, پھر خلافت صدیقی میں کیا تھا, پھر خلافت فاروقی میں کیا تھا. تو اس تقسیم میں جانے سے پہلے میں ذرا اس طرف جاتا ہوں جس طرف تمام فقہا گئے. وہ یہ ہے کہ جب علیحدگی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ علیحدگی کی کیا ہے. مثلا آپ نے اگر مجھے یہاں بلایا تو یہ سمجھ کے بلایا کہ مفتی صاحب ہیں, علمی گفتگو کریں گے, تو اسی طریقے سے آپ نے مجھے بلایا. تو بلانے کا یا علیحدگی کا یا ملاپ کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے. جب نکاح ہو رہا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. حضور کا فرمان ہے کہ حسب دیکھا جاتا ہے, حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, معاشی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. اسی طرح جب علیحدگی ہو رہی ہے تو اس کے ریزنز بھی تو ہم نے دیکھنے ہیں نا, کہ میاں بیوی تھے, محبت و پیار تھا, 2 خاندانوں کے درمیان میں جناب اللہ نے ایک جوڑ کا سلسلہ پیدا کیا, تو آج علیحدہ کیوں ہو رہے ہیں. تو میری بھی ہمیشہ مفتیان کرام کی خدمت میں یہی عرض رہی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے, خواہ محترمہ کا فون آئے یا خواہ محترم کا فون آئے یا ان کے ولی کا فون آئے, تو اس میں جانے کے اندر کہ جناب اس نے کیا کہا ہے, کہ کتنی دفعہ طلاق دی, آپ اس طرف ابھی نہ جائیں. اس کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھ لیں, اور وہ انداز دیکھنے سے انشاءاللہ العزیز گھر بھی آباد ہو جائے گا. اور فقہا کے جو مختلف اقوال ہیں, میں اختلاف نہیں کہتا, مختلف اقوال ہیں, ان سے بھی ہمیں ذرا تھوڑی سی رہنمائی لینے میں آسانی ہو جائے گی. درست. اب علیحدگی کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو جب آپ ریزن میں جائیں گے, جس طرح آپ نے بھی بتایا, کہیں تھوڑی سی غیرت کی بات آ جاتی ہے, گھریلو ناجاکی آ جاتی ہے, لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں, غصہ عموماً جس میں کہ انسان کوئی بھی ایک قدم اٹھاتا ہے. جس دور سے میں گزر رہا ہوں, آپ گزر رہے ہیں, سب سے بڑا بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے. بالکل. حق مہر کے تعین کے اندر پہلے تو جو دولہا ہوتا ہے اس کے خاندان کی طرف سے بڑی ان بیچاروں کے دل کے اوپر, میں اگر یہ کہوں کہ ان کے دل کے اوپر بڑی ایک جمود سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حالانکہ ایک محترمہ کو آپ اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں, وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نو گھر دا منہ. جب نو گھر کا منہ بن کے آ رہی ہے اور کل مستقبل میں اسی نے ہی سنبھالنا ہے, اسی کو اللہ جب اولاد دیں گے تو اسی کے بچوں نے ہی آپ کا جانشین بننا ہے. لیکن جب حق مال لکھنے کا وقت آئے گا تو وہ سسرال والے بیچاروں کے دل کے اوپر ایسی کیفیت, حالانکہ اللہ نے کہا کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, کہ جب تم کسی کو دلہن بنا کے آؤ تو ایسے نہیں لے آنا, بلکہ اس کے لیے سونے کی بہت بڑی مقدار اس کو بطور ہدیے اور تحفے کی پیش کرو, کیونکہ یہی آ کے اس نے تمہارا گھر بھی سنبھالنا ہے اور گھر کی ملکہ بھی بننا ہے, اور اسی سے اللہ پھر اولاد دیں گے تو وہ تمہارا جانشین بھی بنے گا. بالکل. تو میں جب جس بات کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتیان کرام ہوں
تو ہمیں لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علیحدگی کی آخر وجہ کیا بنی ہے, صحیح, خامد کے اندر کیا کمی آئی ہے. ہمارے فقہا نے 13 اسباب لکھے ہیں جس کی بنیاد پر عورت جو ہے وہ نکاح کی تنسیق کرا سکتی ہے, خلو نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر یہ ہے کہ خامد جو ہے اس نے کوئی دھوکہ کر دیا, مثلا یہ کہا کہ جی میں اتنے ملوں کا مالک ہوں, اتنے جناب 10 مربع میری زمین ہے, بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو بیچارہ جناب ہینڈ تی ماؤنٹ ہے اور اس کے وہاں تو ہے بھی کچھ نہیں. یعنی کسی بھی طرح کا جھوٹ اور دھوکے دھوکہ کی کوئی کیفیت آ جائے تو شریعت کہتی ہے کہ محترمہ تنسیق کر سکتی ہے. صحیح, خامد کی طرف سے مزاج کے حوالے سے حتیٰ کہ اس کی اپنی جسمانی فٹنس کے حوالے سے یہ ساری شروعات حتیٰ کہ دماغی طور پر پتہ چلا کہ بیچارہ مرگی کا مریض ہے, پتہ یہ چلا کہ جناب رات کو جناب, حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہمارے فقہا نے کہ محترمہ نے یہ شکایت کر دی کہ میرا خامد تو رات کو جب سوتا ہے بولتا ہے, تو محترمہ نے کہا مجھے تو نیند نہیں آتی. اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون پیش ہوئی جنہوں نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے, بس میں اس کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا اس کو علیحدہ, اس کو فارغ کر. تاکہ ہمارے فقہا نے اگر اس کی جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں آتی, میں چلو دوسرے معنی میں لے لیتا ہوں, یا اس کی گفتگو کرتے وقت وہ اس انداز سے لعاب ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے محترمہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی, تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس کے اوپر کہا کہ محترمہ تنسیق کرا سکتی ہے. تنسیق کا معنی کیا ہے کہ اپنے تمام حقوق لے گی, حق مہر مکمل لے گی, لیکن چونکہ کمی اور کوتاہی کس میں آئی, خامد میں آئی, تو اس لیے محترمہ اس نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے. لیکن کتنے نکاح فسخ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر, کتنے میں تنسیخ یہ کی بات جاتی ہے؟ کہوں اگر توہین عدالت نہ ہو تو میں یہ بات کہوں کہ ہماری کچہری اس معاملے میں بڑی نااہل ثابت ہوئی ہے. اچھا, لیکن ایک بات یہ بھی بتا دیجئے کہ نکاح فسخ ہونے کی صورت میں اس میں اولاد ہوگی یا اس میں اور بہت سارے, جیسے آپ نے کہا 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے, غیرت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. خاتون اگر تنسیخ کراتی ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نکاح میں ایسا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے جو شوہر ہے وہ ٹھیک نہیں تھا یا اس میں کوئی ایسا ایشو تھا, وہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے, اس کو کوئی بھی خاندان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں بات یہ ہے کہ ایک محترمہ جب اپنے خاوند کے حوالے سے ایک بات کہہ رہی ہے اور عدالت میں گواہوں کے ذریعے سے یا حلف کے ذریعے سے یا اقرار کے ذریعے سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے, تو اس کا غیرت سے کیا تعلق ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے, اگر مجھے والدہ کہہ دیں تو وہ تو غیرت کے خلاف نہیں, اور اگر میری بیوی بیچاری مجھے کہہ دے تو وہ میری غیرت کے خلاف ہو جائے. اگر مجھے والد صاحب ڈانٹ دیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے تو یہ تو غیرت کے خلاف نہ ہو, اور اگر مجھے سسر صاحب کہہ دیں بیوی کے کہنے پر, تو میں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ جس نے تمہیں بچی دی وہ تمہارا جہاں ساس ہے سسر ہے وہی تمہارے لیے باپ اور ماں بھی ہے. ہمارے ہاں جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج تک یہ تقسیم چل رہی ہے کہ یہ بہو ہے, یہ بیٹی ہے, اور ہندو کانسیپٹ سے چل رہی ہے. اچھا, اور دوسرا میں یہ عجیب کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو آپ کے اس پچھلے پروگرام کی وجہ سے اتنے جب کیسز آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں یہ کمی زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں. جی شریعت سے بات یہ ہے کہ جس وقت بیٹی نے چلا جانا ہے, یہ وہ ایک امانت ہے, بہو نے آ کے آپ کے گھر کو سنبھالنا ہے. اگر اسی نقطے پر ہمارے پروگرام دیکھنے والے جو ولی حضرات ہیں, بڑے حضرات ہیں, بیٹی کو امانت سمجھے اور بہو کو اپنا جانشین سمجھے, جب ہم بہو کو اپنا جانشین سمجھیں گے تو معاملات پھر اور رخ پہ جائیں گے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم رضیہ جی, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم, صبح بخیر. بس صبح بخیر, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں نازیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آج بہت زبردست ٹاپک ہے تو یہ حلال عمل لیکن ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اس کے بارے میں بات میں 2-3 چیزیں پوچھنا چاہوں گی. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اکثر مرد حضرات کہہ دیتے ہیں, یعنی وہ طلاق کا لفظ یوز نہیں کرتے لیکن وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں عام روٹین میں, جی تم میری طرف سے فارغ ہو. ہاں جی, تو کیا یہ بھی طلاق کے میننگ میں آ جاتا ہے؟ اور دوسرا میں کہیں پڑھ رہی تھی ایک سچی کہانی, اس میں میاں بیوی کو غصے کی حالت میں ڈیورس دے دیتا تھا, لکھ کر بھی اور زبان سے بھی, اور ایٹ اے ٹائم 3 دفعہ. لیکن جب یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے آتی ہے, ہمیشہ سے یعنی یہ ہوتا آیا لیکن 4 دیواری میں رہا, لیکن جب یہ لوگوں کے نالج میں آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیورس ہو گئی ہے, اب تمہیں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. تو لیکن مرد کو اپنے اس عمل پہ پچھتاوا تھا. اس بات پہ ان کے کوئی دوست کسی بڑی جامعہ سے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ لے کر آئے کہ اگر آپ 100 بندوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کا یہ جو عمل ہے یہ زائل ہو جاتا ہے, پھر طلاق نہیں ہوتی, آپ لوگ دوبارہ سے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا اسلام میں ہے؟ آپ ساتھ رہی, مفتی صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال. آپ بالکل ساتھ رہی, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اس لیے کہ اکثر یہ میں نے بھی سنا ہے مفتی صاحب. تو اب مجھے بتائیے اس کے بارے میں. پہلی بات تو یہ اٹس اوور,
وی آر ڈن, ہم تم فارغ ہو, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ ٹائپ کی باتیں تو اکثر ہم سنتے ہیں نا, ان سے بھی طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ وقت بڑا ہمارا مختصر ہے تو اس میں بڑے میں ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہوں. لفظ طلاق کے علاوہ طلاق کا اگر ترجمہ بھی ہم کر لیتے ہیں نا, جو ہماری زبان میں چھوڑا, چھوڑی, اسی طرح انگریزی کے اندر ہم کہہ لیتے ہیں اس کو ڈیورس کہہ دیتے ہیں, تو شریعت کے اندر صرف لفظ طلاق ایسی ہے جس کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ کہا کہ تم حرام ہو, گھر سے چلی جاؤ, تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں, اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں, آج کے بعد تم میرے گھر میں نہ آنا, تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نکاح تمہارا میرا ختم ہو چکا ہے, تم میری بیوی نہیں رہے, اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں, اس سے 3 صورتیں بنتی ہیں. صرف ایک صورت میں طلاق ہوتی ہے اگر اس کا ارادہ طلاق دینے کا ہو. اگر خامد یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف ڈرانا دھمکانا تھا, میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جناب چونکہ غصے کی کیفیت تھی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ طلاق نہ ہو, تو یہ ذرا گھبرا جائے کہ اس نے تو حرام کہہ دیا ہے, تو اس صورت کے اندر قطعی طور پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ضابطہ میں نے یہ بیان کر دیا شریعت کا کہ طلاق کے لفظ کے علاوہ خواہ وہ جس زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا جائے یا اس کے علاوہ علیحدگی کے جتنے الفاظ ہوں اس سے طلاق واقع نہیں ہو. دوسرا ان کا بڑا امپورٹنٹ کہ اگر غصے کی حالت میں دے دی ہے تو پھر رجوع کرنے کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس کے لیے میں بڑا مختصر سے جواب دوں گا. میں نے مفتیان کرام کی خدمت میں یہی عرض کی, ایک ہے ناراضگی, ایک ہے غصہ. غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی. تو دی میرے غصے میں نبی جاتی نہیں, یہی تو ہمارے ذہن کے اندر ایک تھوڑی سی بات ہے. بات یہ ہے کہ ناراضگی اور چیز ہے, غصہ اور چیز ہے. پوری کائنات کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی قانون اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو غصے کی کیفیت میں ریلیف دیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ نے بھی اسی لیے غصے کی حالت میں ریلیف دیا. ناراضگی اگر ہو جائے تو پھر اس صورتحال کے اندر بھی شریعت نے سٹیپ بائی سٹیپ مقرر کیا. ہمارے ہاں سب فقہاء اسلام کے ہاں طلاق کے احسن اور مسنون کیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ ہو جس زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ عورت بالکل صاف اور پاک ہے, جن دنوں میں نماز پڑھی جاتی ہے, اس زمانے کے اندر بھی میاں بیوی کی علیحدگی اس انداز سے اندر ہو کہ میاں اور بیوی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ناراضگی چل رہی ہو. پھر اس کیفیت کے اندر صرف ایک دفعہ لفظ طلاق بولا جائے جس میں کہہ سکتا ہوں کہ بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکراہ, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری فقہ کے ہیں جو عام طور پر لکھے بھی جاتے ہیں. حضور کا فرمان مبارک ہے لا اغلاق فی النکاح والطلاق, طلاق اور نکاح کے اندر کسی طرح کا کوئی جبر زور زبردستی وہ قابل قبول نہیں. تو معنی یہ ہے کہ طلاق جو ہے جب دی جائے گی, اب اس کی وجہ ہم نے دیکھنی ہے کہ کیوں طلاق دی گئی. اگر غیرت کی بنیاد پر ہوئی تو میں بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں کوئی طلاق نہیں ہوگی. اگر اس نے غلط فہمی میں طلاق دی, کسی قسم کی کوئی طلاق نہیں مفتی صاحب جن لوگوں نے ان وجوہات کی بنا پہ طلاق دے دی ہوئی ہے اور علیحدگی ہو گئی ہوئی ہے اور نافذ العمل ہو چکی ہوئی ہے, ان کا کیا آپ کہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا عدالتی سسٹم ہو یا ہمارے مفتیان کرام کے فتاوی ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ 90 سے زیادہ فیصد وہ ہیں جو غلط فیصلے آئے کچہری کی طرف سے, اور 90 سے زیادہ ہمارے مفتیان کرام نے توسع پیدا نہیں کیا. میں بڑے ادب سے لفظ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ڈیورس ریٹ ہمارے ملک میں ہائی ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین بڑی آزاد خیال ہو گئی ہیں اور بڑی تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں اور گھر نہیں بسا رہی, یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر شریعت پوری طرح نافذ العمل نہیں ہے, لوگوں کو شریعت کا علم نہیں ہے. میں نافذ العمل ہونے کی طرف نہیں جاتا, میں صرف اتنا گزارش کروں گا چونکہ میرے اپنی برادری کے لوگ ہیں کہ خدا را جب حضور نے سیدنا معاذ ابن جبل کو بھیجا, سیدنا علی کو بھیجا, حضرت ابو موسیٰ عشری کو بھیجا قاضی بنا کر, تو کیا کہا؟ 2 جملے کہے کہ یسرا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کرنا, ولا تؤثرا ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا. بالکل سے آپ کو پتا ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ سالسی کاؤنسل کی طرف سے ایشو ہونا ہوتا ہے, وہ سالسی کاؤنسل میں نے تو آج تک دیکھی نہیں کہ کسی جگہ پہ وہ سالسی کا کردار ادا کرتی ہے. 90 دن کا پیریڈ ہوتا ہے, جو سرٹیفکیٹ وہ ایشو کرتے ہیں اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کی مصالحت کرانے کی لیکن کسی طور مصالحت نہیں ہو سکی, اس لیے طلاق جو ہے نافذ العمل. اور آپ کو پتا ہے میں خود اس پروسیس سے گزری, اس 90 دنوں میں کوئی سالسی کاؤنسل کا کوئی بندہ کسی سے نہیں ملتا, نہ وہ آتے ہیں اس معاملے میں, نہ وہ کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے معاملہ ریورس ہو جائے, اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا یہ کوشش لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. کتنا ظلم ہے. نہیں, آپ دوسرے ظلم کی طرف جائیں نا کہ خود کچہری کی باؤنڈری کے اندر جو کچھ وثیقہ نویس لکھ رہا ہے, میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں ان تمام ججز سے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے لے کے سیول کورٹ تک ہیں, اور سیول کورٹ میں زیادہ تر بھی فیملی کورٹس کو خواتین دیکھ رہی ہیں, ان کی خدمت میں بڑے ادب سے میں عرض کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے اس عبارت کو نہیں پڑھا
جو ان کی اپنی باؤنڈری میں جہاں بالادستی قانون پاکستان کی ہونی چاہیے، قانون پاکستان کی باؤنڈری جسے ہم کچہری کہتے ہیں، میں تو عدلیہ نہیں کہتا، اس کے اندر جو کچھ وثیقہ نویس روزانہ لکھ رہا ہے کیا وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ چلو شریعت کو ہم ایک طرف کر لیتے ہیں، کیا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کیا کسی جج صاحب نے، ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ نے، جج نے اس پر نوٹس لیا ہے؟ کیا لکھا جاتا ہے ابھی اس کے بارے میں بات اللہ کرتے ہیں. اکبر. میں نے تو اتنی دفعہ پڑھا کہ اب مجھے سورۃ فاتحہ کی طرح وہ عبارت یاد ہو چکی ہے. اچھا چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کی اجازت دے دیجیے گا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں طلاق کے مسائل کے اوپر، اور ریحانہ ہمارے ساتھ ہم کچھ جاننا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم ریحانہ. وعلیکم السلام. فرا کیسی ہیں؟ آپ کی دعائیں، بتائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں ریحانہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گی، واقعی جو پہلے کالر نے کہا تھا کہ پاکستانی کٹ کا کلر یہی ہونا چاہیے تھا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہ کلر بھی اچھا لگ رہا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. جی ریحانہ. سب سے پہلے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ شرعی لحاظ سے رجوع کرنا کس کو کہتے ہیں میاں بیوی کا؟ ٹھیک ہے. آیا کہ یہ صرف بات چیت کر لینا یا ایک دوسرے سے پاس بیٹھ جانا، ہاتھ پکڑ لینا، پیار نہیں جی، یہ نہیں ہے. رجوع کرنے کا کرنا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش ہو، جو کہ ایک فزیکل تعلق ہے. ہاں وہ اگر ٹھیک. دوسری بات یہ کہ میرے فرینڈ ہے، اس کے ہسبینڈ نے اس کو 2 طلاقیں دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک طرح سے جو کہتے ہیں کہ شرعی رجوع کرنا ہے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کتنا ٹائم گزر گیا ہے؟ اس طرح سے ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ نہیں ہوا. کتنا وقت گزر چکا ہے اس کو؟ اب اس بات کو تو تقریباً 5-6 مہینے گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ساتھ رہیے، ہم بتاتے ہیں کہ ٹھیک. ایک بات اور. جی. اب وہ ایک طرح سے وہ جانا چاہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تیسری جو طلاق ہے وہ بھی لے لی جائے، لیکن وہ خود سے کیونکہ لینے سے خلا ہو جائے گا اس کو تو پھر کچھ ملے گا نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو اس کے ہسبینڈ ہیں وہ اس ڈر کے بیس پہ اس کو تیسری طلاق نہیں دے رہے کہ اس کو سب کچھ واپس کرنا پڑے گا. بالکل صحیح، آپ ساتھ رہیے، ہم اس پہ بات کریں. اور آپ کو پتا ہے یہی وہ فتنہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا تھا کہ طلاق اگر دے دی جائے تو واقع ہو جائے گی، اس میں پھر آپ اسے ہولڈ نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ آپ نے طلاق دی اور آپ لمبا لٹکائی رکھیں اس کو صرف اس وجہ سے کہ ادا کرنا پڑے گا. مفتی صاحب دیکھیں نا لوگ کیسے کھیلتے ہیں زندگیوں کے ساتھ. جی صورتحال یہ ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ فقہا کا جو معاملات ہے نا، میں اس کو اختلاف نہیں کہتا، اس کو اقوال کے حوالے سے توسع کہتا ہوں. یہ اب قاضی کی ذہانت ہے. میرے زمانے کے اندر جو کچہری کے اندر بیٹھنے والے جج صاحبان ہیں اور فیملی کورٹس کی جو خواتین ہیں، یہ ان کا کام ہے، وکلاء کا کام ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت ظلم کون کر رہا ہے. لیکن کتنی عمدہ بات کی کہ یعنی اب 2 کے بعد وہ تیسری طلاق اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ جب میں طلاق دوں گا تو مجھے تمام، حالانکہ ان کو دینا چاہیے. ہمارے فقہا پھر حقوق زوجیت کی ادائیگی نہیں کر رہے. یہ بھی تو خاتون کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ اختیار کریں، کیا حکم دیا گیا؟ اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دیں. یہ خاتون کی سزا ہے، آپ نے اس کو ایک سزا میں ڈالا ہوا ہے جس کا کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں اب اسی سزا کے اندر کیا پاکستان کے قانون میں اس سزا کے بارے میں کچھ تعین ہے؟ کوئی بات کر سکتی ہے کوئی عورت؟ بالکل عورت بات نہیں کر سکتی. اور اگر بیچاری عورت جا کے کچہری کا دروازہ کھٹکھٹائے تو میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کے قانون کے اس کے اندر کوئی حل ہے؟ کہاں مفتی صاحب، وہ کہیں گے ہاں بے حیا عورت ہے، یہ تو بہت ہی بے حیا عورت ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ قاضی اسلام کا فریضہ بنتا ہے کہ اب یہ دیکھے کہ ظلم خامن کی طرف سے ہے اور مظلومیت کس طرف ہے. جہاں مظلومیت ہے اس کا ساتھ دینا عدل و انصاف کا تقاضا ہے. اب وہ کیا کرے، اب مطلب اس کا کیا اب حل اس کے اندر یہ باتیں ہیں کہ ہمارے فقہا نے ایک قول یہ بھی کہا کہ اگر محترمہ سے خامد نے رجوع کر لیا، کس طرح کہ میسج بھی بھیج دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے حماقت ہو گئی ہے، میں 2 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، اب میں نے تیسری طلاق نہیں دینی، خدا را تم اپنے گھر کو آباد کر لو. ایک یہ بھی ہے. دوسری طرف رجوع کے بارے میں وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر میں رجوع کرتی ہوں تو میں نے پہلے والی زندگی بھی بڑی بے بسی کے ساتھ گزاری ہے اور بڑی خوفناک، ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ جہنم میں نے گزاری. بہت ساری خواتین کے جب میرے پاس کیسز آئے تو خدا کی قسم انہوں نے کہا
کہ ہم نے اب تک مفتی صاحب جو زندگی گزاری ہے نا وہ ایسی گزاری ہے کہ ہم اگر بتائیں گے تو میں بھی رو پڑوں گی، آپ بھی رو پڑیں گے۔ بالکل۔ تو اگر محترمہ محسوس کرتی ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد 90 دن گزر چکا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، تو میں اس محترمہ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اس کو طلاق بائن یعنی اس کا خامد سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی جب 3 طرح کے مراحل خواتین کے گزر جائیں تو شرعی طور کے اوپر 2 طلاقوں کے بعد بھی وہ طلاق بائن بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب خامد خواہ رجوع کرے یا نہ کرے، ہر حالت میں محترمہ اس وقت آزاد ہے۔ یعنی اگر 1 طلاق دی اور 90 دن گزر گئے یا تو 2 بھی طلاقیں دی یا 2 دی 90 دن گزر گئے، رجوع نہیں کیا، محترمہ جو ہے اگر اس نے رجوع کی اجازت نہیں دی تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کے قانون کے مطابق بھی طلاق بائن ہو چکی ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی طلاق بائن ہو چکی ہے، اور اس طلاق کی صورت میں وہ خاتون حق مہر اور جو چیزیں واجب الادا ہیں مرد کے زمرے اس کی حقدار۔ طلاق بائن کے بعد دونوں چیزیں ملیں گی، جو تمام حقوق ہیں وہ بھی محترمہ کو ملیں گے، اور محترمہ اب عدت گزارنے کے بعد بالکل چونکہ گزار چکی ہے، اب قطعی طور کے اوپر جس مسلمان مرد سے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنا چاہے، اور یہ بات میں بتا دوں کہ ولی کی حیثیت صرف ایک مشیر کی ہے، اصل اختیار اللہ اور رسول اللہ نے کسے دیا ہے؟ محترمہ کو دیا ہے۔ عورت کو دیا ہے۔ بحیثیت عاقل و بالغ ہونے کے مرد بھی مکمل با اختیار ہے اپنے نکاح کی بابت، اور محترمہ بھی مکمل با اختیار ہے۔ ایک اور چیز بتا دیجئے گا، بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے بیوی تو ہے لیکن ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیوی تو ہے نکاح میں ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی زوجیت کا معاملہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ساری زندگی اس طرح سے رہتے بھی رہتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے کہ جائیداد ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تو گناہ جو اس معاملے میں جڑا ہوا ہے کہ آپ اٹھیں گے جب قیامت کے دن تو آپ نے کس منہ سے اللہ کو حساب دینا، آپ کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا اگر آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کی حقوق نہیں ادا کریں۔ میں اس کے بارے میں ذرا فقہی حوالے سے ایک بات کر لوں، ایلا کی آپ نے کیفیت پڑھی ہوگی، قرآن مجید میں بھی اس کا للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ایلا کے بارے میں بحیثیت طالب علم کے میں علماء اسلام اگر سن رہے ہیں تو ان کو بھی کہہ رہا ہوں، مفتیان کرام کو بھی کہہ رہا ہوں، اور عمومی جو حضرات اہل اسلام ان کو بھی کہہ رہا ہوں، تربص کے اندر اللہ نے فرمایا 4 مہینے۔ میں بحیثیت طالب علم کے جو رسالہ لکھ رہا ہوں، یعنی 4 مہینے آپ اپنی اگر عورت سے 4 علیحدہ نہیں مہینے رہ تک، سکتے، 4 مہینے کے اندر محترم اور محترمہ کا وہ تعلق نہیں ہوا جو اللہ نے نکاح کی وجہ سے حلال کیا ہے، 4 مہینے گزرنے کے بعد محترمہ اس خامد سے علیحدگی کرا سکتی ہے تنسیق کی بنیاد۔ نہ کرائے تو؟ ہاں، اگر نہیں کراتی تو یہ اس کا صبر ہے۔ اچھا، تو پھر جو لوگ باہر ہیں ملک سے یا کام کر رہے ہوتے ہیں سال نہیں آ سکتے؟ اور دیکھیں نا، ایک ہے باہمی رضامندی، باہمی رضامندی میں میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی جنہوں نے جناب ساری زندگی قرآن کے ساتھ دوستی کر لی اور بڑی عجیب زندگی گزاری، حالانکہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا قرآن کی جاری کا یہ معنی نہیں ہے، قرآن کا تو حکم ہے سورۃ نساء کے اندر کہ فن کی ہو آپ لوگ نکاح کریں، لیکن معنی یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا خامد 1 2 سال 3 سال کے لیے باہر چلا جاتا ہے یا خدا نخواستہ جیل میں چلا جاتا ہے، عورت کے اندر شرافت بھی ہے اور صبر بھی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے، نکاح کیا ہے؟ عقد، ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدے کے ساتھ اگر عورت نے اپنی تمام تر حقوق کو معاف کر دیا یا عورت نے صبر سے زندگی گزار لی۔ اچھا، اگر صبر نہیں ہے، عورت اس معاملے کو جبرن اختیار کرنے پہ مجبور ہے تو اس صورت میں نہیں، کیا؟ جبر تو شریعت میں ہے نہیں، وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا وہ ہے اپنے کہ بچے ہیں اس کے، وہ بچوں کی خاطر علیحدگی بھی نہیں اختیار کر سکتی، وہ فسق بھی نہیں کرانا چاہتی، وہ لوگوں سے ڈرتی بھی ہے، وہ طلاق بھی نہیں بات یہ لینا ہے کہ جب چاہتی۔ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے دونوں ترازو کے پل رہے ہیں، اگر آپ نے بچوں کو دیکھنا ہے اور اپنے حقوق جو ہے ان کو ذرا مغلوب کرنا ہے، دبانا ہے، تو یہ آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں شرعی طور پر آپ کو یہ بات ہے، اس کی اجازت ٹھیک کہ آپ اگر 4 مہینے تک یہ محسوس کریں کہ خامد ملک سے باہر ہے، وہ ملک سے باہر سے نہیں آ رہے، یا جیل میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے ابھی 2 4 سال 5 سال 10 سال نہیں آنا، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خامد نے آپ کے ساتھ 4 مہینے یا اس سے زیادہ سے تعلق نہیں رکھا، تو ٹھیک 4 مہینے گزرنے کے بعد آپ شرعی طور پر اللہ رسول آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اسی کو بنیاد بنا کر اس خامد سے علیحدگی اختیار کر لیں، صحیح، اور لازم ہے قاضی کے اوپر کہ وہ خلا کی 15 دن کے اندر جو فیصلہ دے۔ خلا کی کیفیت ہوگی، اس کو خلا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس کے اندر تو یہ ہوگا نا، آپ دیکھنا پڑے گا نا، دیکھیں میں ایک بڑی بنیادی بات کہوں، اس کو آپ خلو کی طرف نہ لے جائیں، ہماری کچہری بھی یہی ظلم کر رہی ہے کہ تنسیخ بر بنائے خلو، بھئی تنسیخ ایک علیحدہ باب ہے، یہ تو ایسے جیسے میں کہوں کہ نماز ظہر عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہوں، عصر اور چیز ہے، ظہر عصر چیز ہے، تنسیخ اور چیز ہے، یہ تنسیخ ہوگی کیونکہ کمی اور کوتاہی خامد کی طرف سے آئی ہے۔ شریعت میں یاد رکھیں جہاں بھی کمی اور کوتاہی خامد کی طرف سے ہو وہاں کوئی خلو نہیں ہے، وہاں تنسیخ ہوگی۔ خامد 100% درست ہے، صحت مند بھی ہے، نان و نفقہ بھی دے رہا ہے،
حقوق بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں، تو یہ خلو ہے۔ اگر خاوند کے اندر ایک اشارہ بھی یا 1% بھی مالی طور پر، صحت کے حوالے سے، جسمانی طور پر، باقی اس کی اپنی معاشرت کے حوالے سے 1% بھی کمی ہے تو یہ خلو نہیں ہے، یا جھوٹ اور دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جتنی صورتیں ہیں تو تنسیخ ہے، یہ تنسیخ ہے۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فرمائیے بھائی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سورا سسٹم، میں غلام مرزا بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی پریگننٹ ہے تو مرد اسے خلا دیتا ہے، اس حالت میں وہ خلا ہو جاتی ہے؟ جی مرد طلاق دیتا ہے اور وضع حمل تک طلاق باقی نہیں ہوتی، اور یہ آپ نے اچھا سوال کر دیا۔ اب اگر اس صورت میں جبکہ اس نے طلاق دے دی ہوئی ہے اور عورت جو ہے وہ ابھی وضع حمل کا اس کا مرحلہ باقی ہے اور وہ اس طلاق کو واپس لینا چاہے تو کیا وہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ اگر دوران حمل کیا تنسیخ ہوئی ہے یا خلو ہوئی ہے یا اس نے طلاق دی ہے، تو تینوں کو میں بیان کر دیتا ہوں مختصر وقت میں۔ اگر اس نے طلاق دی تو یہ خلاف شریعت طلاق ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی، البتہ اس کی عدت بڑھ جائے گی۔ عدت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ بچہ دنیا میں نہیں آتا، اس دوران جس وقت وہ چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تنسیخ کی بنیاد پر، یا جج صاحب نے فیصلہ کر دیا خلو کی بنیاد کے اوپر، یا میاں بیوی دونوں نے بیٹھ کے باہمی رضامندی سے تنسیخ کر لی یا باہمی رضامندی سے خلو کر لی، یعنی شریعت نے تنسیخ اور خلو کو محترمہ کے حقوق کے حوالے سے اس قدر آسان کیا کہ اس کے اندر مفتی صاحب کے اور جج کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر محترم اور محترمہ بیٹھ کے خلو اور تنسیخ کے معاملات طے کر لیتے ہیں تو شرعی طور پر تنسیخ بھی ہو جائے گی، شرعی طور کے اوپر خلو بھی ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال کے اندر بھی مسئلہ عدت کا رہے گا کہ اب عدت کب تک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طلاق ہو، تنسیخ ہو، خلو ہو، یہ تمام صورتیں اگر عورت جو ہے وہ دوران حمل ہے تو یہ تینوں صورتیں نافذ ہو جائیں گی، یعنی طلاق بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ تنسیخ بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ خلو بھی ہو جائے گی۔ لیکن بچہ ہونے سے پہلے اگر رجوع کرنا چاہیں، اگر رجوع کرنا چاہیں تو پھر دو صورتیں، کیونکہ تنسیخ اور خلو کے اندر طلاق بائن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو طلاق بائن کا معنی ہے کہ پھر میاں بیوی کا دوبارہ نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ خامد نے اگر صرف میسج بھی کر دیا اور عورت نے اوکے کر دیا تو یہ بھی رجوع ہو گیا۔ بالکل صحیح جناب۔ بریک کے لیے رکنے کے بعد آپ سے ملاقات۔ Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر۔ ہم نے مفتی صاحب کا نمبر جو ہے وہ آن ایئر دے دیا اور بے شمار کالز جو ہیں وہ وصول ہو رہی ہیں۔ مطلب اس کا یہی تھا کہ وہ سب لوگ جو کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، وہ رجوع کر سکتے ہیں اور آپ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ایک سوال جو کہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، SMS پہ اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں یا پھر منہ سے ادا نہیں کی، لکھ کے صرف ایک کاغذ کے اوپر وہ جو وثیقہ نماز کا آپ لکھ رہے تھے، سائن کر کے بھیج دیا، طلاق واقع ہو جائے گی؟ ہاں، بڑی عمدہ بات کی آپ نے۔ شریعت کے اندر طلاق اور نکاح کے لیے تلفظ ضروری ہے۔ میں 50 دفعہ میسج کروں کسی محترمہ کو کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، وہ محترمہ کہہ دے اوکے، اس سے نکاح واقع نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اگر خدا نخواستہ میں نے ڈیورس کا لفظ یا طلاق کا لفظ میسج کر دیا تو کسی طرح کی کوئی طلاق نہیں ہوگا۔ تو وہ جو لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی دو گواہ ہیں، یہ ایک عدالت کا یہ تو بات ہوگی نا میسج کی۔ اب تحریر کی طرف آئے۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، کلو کتابن، میں نے اس کا ابتدائی لفظ پڑھ دیا، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ تحریر کا شریعت میں اس وقت اعتبار ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے خود لکھی، پہلی شرط۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی تو پھر دوسرا کہتے ہیں املا۔ املا کا معنی یہ ہے کہ میں مفتی عبدالقوی بولتا جاؤں اور آپ اس کو لکھتے جائیں۔ اس کے علاوہ کسی طرح کی اگر کوئی تحریر ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس محترم سے اور محترمہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ تحریر لکھی؟ پہلی بات، اگر لکھی تو لکھنے کی وجہ جو وہ اقرار کرے گی یا زبانی طور پر کہے گی اس کا اعتبار ہوگا، اس تحریر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم جی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ذرا کال دے دیں۔ السلام علیکم جی، معذرت، میرا خیال ہے کہ کال ہماری اس وقت لائیو تو نہیں مل رہی۔ میں ہوتا ہوں کہ آپ نے جیسے ہی میرا نمبر دیا تو میری یہ قوم کیا حسن سمجھیں یا خوبی سمجھیں کہ اللہ نے ان کو کس قدر صلاحیت عطا کی ہے
کہ فوری طور پہ اب رابطے بھی شروع ہیں اور میرے خیال میں 11 بجے کے بعد شاید میرا اور کوئی ٹیلی فون نہیں ہوگا سوائے اگر ہوگا تو آپ کے پروگرام کے ویورز حوالے کا ہی سے ہوگا. درمیان کے اندر بھی اگر میں نے کوئی دیکھا ہے کیفیت جب وہ آپ کا یہ چل رہا تھا تو اس کے اندر کم از کم 35 سے زیادہ جو ہے وہ کالیں آ چکی تھی اور اس کے تو علاوہ اندازہ کریں کہ لوگ کتنی اذیت میں اور کتنی مشکل میں ہیں اس معاملے پہ, اور انہیں معذرت رہنمائی کے نہیں ساتھ یہ ملتی. اذیت کس نے پیدا کی؟ کس نے پیدا میں بڑی کی؟ جرأت سے کہوں گا کچہری نے پیدا کی, صحیح, وسیقہ نویس نے پیدا کی, وکیل نے پیدا کی. ہاں مولوی اور مفتی بھی یقیناً ذمہ وار ہے لیکن اس کو میں چوتھے نمبر پہ لے آؤں گا. صحیح. بات یہ ہے کہ اس وقت وسیقہ نویس جو کچھ لکھ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے میں وہ جملے بھی سنا دیتا ہوں. طلاق ثلاثہ دے کر طلاق 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 دیتا ہوں اپنے نفس پر حرام حرام حرام. مجھے آپ بتائیں کہ جب یہی تحریر میرے پاس آتی ہے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا بچے دولہا صاحب آپ نے زبان سے طلاق دی ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں دی. یہ جو وسیقہ نویس نے لکھا ہے کہ طلاق دے کر, لکھا ہوا ایک ریٹن ان کے پاس سیمپل پڑا ہے جو بھی ہر جائے. چیز صرف شناختی کارڈ کا نمبر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی نکالو 500 600 700. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ وکیل صاحب کی معذرت کے ساتھ نگاہ پیسے پہ, جج صاحبان کے ساتھ بھی بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں ان کے بھی اخراجات ہیں, وسیقہ نویس صاحب کے جناب پیسے پہ نگاہ. یعنی میرے پاس ایسے طلاق کے کاغذات بھی آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی ڈیسک پہ بیٹھا ہی نہیں, صرف انہوں نے میرے والد سے جو میرے ساتھ کیا تھا اس سے نام وغیرہ پوچھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے کہا جی اتنے پیسے نکالو فرا دی. جی بالکل سے, بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. آج آپ لیٹ ہو گئے, میٹرو زدہ ہمارے جو راستے ہیں اور اس میں بارش ہو لیکن جائے. میں آپ کے اس پروگرام میں خوشخبری سنا دوں کہ میں نے طے کیا ہے کہ ہر ہفتے انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں اسلام آباد میں آیا کروں گا اور ہر ہفتے ہم آپ کو بلایا پروگرام میں کریں حاضر گے. ہم بلایا کریں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس کے بارے میں ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے. ہمیں اپنی شریعت کا, اپنے دین کا, اس کے احکامات کا علم ہونا چاہیے جیسے کسی بھی اور چیز کا علم ہم رکھتے ہیں. اور اگر یہ علم ہمیں نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی میں الجھتے ہیں معاملات میں کہ اس میں کہاں ہم حق پر ہیں اور کہاں پر ہمارا حق بنتا ہے. اور اپنے حق اور اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں جاننا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہوں. اور وہ بھی گناہ گار ہے جو اپنا حق دوسرے کو اس کی حق تلفی کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں شامل ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کو بھی اس طرح سے حاصل نہیں کیا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دیے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب تشریف لانے کا, آپ کا ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ سے اجازت لوں گی اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر. رکھیے گا اپنا خیال اور دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.